बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 18 नवंबर मंगल के दिन का ये पहला वीलॉग है। टाइमिंग सारी ऊपर नीचे है, लेकिन खबरें मैं आपको पहले बताता हूं। सबसे पहले खान की जो आज बहनों से मुलाकात का इम्कान है और इस्लामाबाद में जो एहतजाज हो रहा है, इस पे दूसरे वीलॉग में भी काफी अहम मालूमात उस वक्त तक आ जाएंगी। महमूद अचकज़ई और तहरीक इंसाफ इकट्ठे हैं। पंजाब में दफा 144 में जो अचानक इजाफा और जो सबसे बड़ी तहलका खेज खबर, इसराइल के साथ दोस्ती का पाकिस्तान का हाथ, इसराइल के हक में वोट और 78 साल की तारीख में जो जुल्म कि चीन की मुखालफत में पाकिस्तान चला गया। मोहम्मद बिन सलमान भी अमेरिका पहुंचे हुए हैं। ट्रंप से अब्राहम अकॉर्ड पर फाइनल मुज़ाकरात हैं, लेकिन अभी तक बिन सलमान राजी नहीं है। और 28वीं तरमीम बादशाह सलामत के हलफ से पहले सदारती मामलात में क्या तब्दीलियां हो रही, ये भी। और शाहजेब खानजादा को कनाडा के अंदर इसने आईना दिखाया। 3 दिन में शनाख्त, लेकिन अरशद शरीफ के कातलों का 3 साल से पता ही नहीं। केपी में आज खुदकश हमला भी हुआ है और आज ख्वारजियों से अपनी तारीफें भी करवाई जा रही हैं पाक फौज के लिए। और 2025 खतरनाक तरीन साल हर हालात में मैं आपको तफसील बताता हूं। और शेख हसीना की फांसी के बाद हुक्म मिला कि कोई जनरल फैज हमीद की फांसी के अलावा बात ना करे। खौफ क्यों है, ये मैं अभी तफसील इसकी भी आगे चल के था। लेकिन जो आज सबसे पहले हुआ, इसराइल को तस्लीम करते हुए फखरिया अंदाज में फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी की ये मौजूदा रजीम, नाजायज रजीम, उस इसराइल के कैंप में दाखिल। खान की हुकूमत गिराने का जो सबसे बड़ा मकसद, इसराइल की बालादस्ती को तस्लीम, फलस्तीन की रियासत के क़याम की शर्त को नजरअंदाज और गजा में अमन फौज के नाम पर नेतन्याहू और ट्रंप के जत्थों को इस्लामी फौज का नाम देकर दाखिल करना। तो इसराइल की ग्रेटर इसराइल का मंसूबा, उसे कानूनी हैसियत, जिस तरह पाकिस्तान की गैर कानूनी गैर आईनी पार्लियामेंट कवानीन की तरमीम, जिसपे इमरान रियाज ने आज बात की कि पाकिस्तान के आइन के नेफे में पिस्तौल चलाया। आज वही काम इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इन ममालिक के साथ शामिल होकर गजा की करारदाद में ये चीन की मुखालफत में चले गए। जरा सोचें, चीन की मुखालफत में, अमेरिका की हमायत में इस करारदाद को वोट डाल देना। चीन का रद्द-ए-अमल क्या है आपको पता? उसने कहा तशवीशनाक मामला और नामुकम्मल करारदाद पे फलस्तीन की हुकूमत, जो फलस्तीनियों का हक है, गजा उनका हक है, ये चीन ने खुलकर कहा कि गजा फोर्स के नाम पर ये पूरी वारदात कर रहे हैं। चीन ने कहा ये तफसीलात ही नहीं दे रहे, बताते थे नहीं, ढांचा कौन है, ममालिक कौन होंगे, मैंडेट क्या है, किसके साथ काम करेंगे, किसकी निगरानी में करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार होगा, ये कौन सा चार्टर बनाएंगे, सब कुछ क्यों खुफिया रखा जा रहा है। और देखें, अरब ममालिक की तरफ से तो इसकी मुखालफत और हमायत और वो सारा आप जानते हैं। इसकी जो सबसे खतरनाक मामला ये है, वो पाकिस्तान की जो आइंदा आने वाली तारीख है, उसमें अब एक और स्याह बाब, जिस तरह जनरल ज़िया उर्दन में गया, अब ये शहबाज शरीफ और जनरल फील्ड मार्शल की फलस्तीनियों के साथ जुल्म, जो उम्मत मुस्लिमा फलस्तीन की हमायत में, आपको पता है ये सारी जिंदगी मजहबी चूरन बेचते रहे, कुरान पाक की आयतें सुनाते रहे, क़याम के वक्त सजदे में चले गए। ये इस हमायत को वोट देने का मकसद से एक टूरिस्ट स्पॉट बना के वहां से फलस्तीनियों को निकाल दे, उनसे असलहा छीन लिया जाए, गजा को एक तफरीही मकाम बनाए, घूमने फिरने के लिए इसराइल के लोग वहां जाया करें, देखें, इसराइल की हिफाजत करें, इसराइल की सरहदों की हिफाजत करें, बदले में कुछ डॉलर इनके इक़्तिदार को हमायत और इनका काम चलता रहे। मरना चीन को वोट न देना, जब चीन कह रहा है कि फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करता रहा है इसराइल। देखें, खान की हुकूमत गिराने का सबसे बड़ा मकसद क्या था, आज पाकिस्तानियों को ये चीज समझ आनी चाहिए। और ये तमाम मजहबी जमातें, इनका किरदार देखें कि पंजाब में दफा 144 लगी हुई है कि फलस्तीन की मुखालफत में कोई ना निकल सके। इसी जगह पे जमात इस्लामी पाकिस्तान का इज्तिमा हो रहा है, जिसे खुद डिप्टी कमिश्नर CCPO इंतजाम का जायजा ले गए। ये मुनाफकत की एक समझ आ रही है आपको। सेनेटर मुश्ताक ने कहा जिस तरह हाफिज नईम की वो मुनाफकत, ऐसे ही जनरल आसिम मुनीर हो गए, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी साहब हो गए, ये सब वही वारदात की जा रही है जो हमेशा हर दौर में इस्लाम के साथ हुई। भारत में जो आज अहम मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप की, इलॉन मस्क की और बिन सलमान की, उसमें बड़ी अहम चीजें सामने आनी है। एक तो मोहम्मद बिन सलमान अभी तक मान नहीं रहा, उसने कहा डील आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन जरा थोड़ा तहम्मुल करें, सब्र करें, इतनी जल्दी नहीं है। जब तक सऊदी अरब इसराइल की, याद रखें, अमन का ये जो मुआहदा है, कहते हैं इस पे पहले बातचीत के टर्म्स तय नहीं होंगे, उस वक्त तक दस्तखत नहीं होंगे। इसमें मकासद क्या है, एजेंडा क्या है, उस पर
فلسطین کے لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اس صورت میں ان دستخط کی اہمیت صرف دفاعی معاہدے تک ہے, فوٹو سیشنز تک ہے. اب ٹرمپ کا جو خواب ابراہم اکارڈ اور نیتن یاہو کو لانا, اس میں سعودی عرب نے کہا ہمیں بہت کچھ ابھی کرنا ہے, فی الحال ہمیں ہتھیار چاہیے, اسرائیل سے تحفظ چاہیے, لیکن وہ اس قیمت پر نہیں کہ ہم اس کی فلسطین کی سالمیت پہ داؤ پہ لگا دیں. آج ان کی محمد بن سلمان کی ایلان ماسک ان سے ملاقاتیں ہیں, نیوکلیر ٹیکنالوجی کے معاہدے بھی ہیں, F-35 جہازوں کی خرید و فروخت بھی ہے. نیٹو کے آرٹیکل 5 میں آپ کو پتا جو سب سے اہم چیز, اس میں بڑی کمٹمنٹ ہے نیٹو جیسا اتحاد سعودی عرب کے ساتھ. تو پاکستان کو جو دفاعی معاہدہ اس کی تو میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ فوج میں میجر ہو, کرنل ہو, ریٹائرڈ جج جرنیل ہو, ریٹائر ہو کے جب DHA میں باہر کھڑا ہوا گارڈ ہو یا ملک ریاض کے پاس کام کرے, وہ والا حالات ہے پاکستان کے دفاع کا معاہدہ. نیٹو والے جیسا اتحادی امریکہ کے ساتھ کریں گے, اور باقی وہ جو گارڈز ہیں وہ پاکستان کے. جیو کی پولیٹیکل سچویشن, جیو کی نہیں بلکہ جیو پولیٹیکل سچویشن میں یہ جو سب سے اہم خد و خال ہیں وہ نظر آئیں گے. اب اس میں فیلڈ مارشل کی جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا, مشرق وسطیٰ کا معاملہ تھا, پاکستان کی جو سیاسی حالات ہیں, منظرنامہ ہے, کیونکہ یہ سچویشن ان سب کے لیے شدید ترین مشکل ہے. فلسطینیوں نے اس امن منصوبے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ غزہ کے اندر کسی صورت میں کوئی اسلامی فورس نہیں آ سکتی, یہاں ہمیں کوئی غیر مسلح نہیں کر سکتا. اب یہ بڑی سیدھی سی بات ہے, دو پارٹیاں ایک مان نہیں رہی, دوسری زبردستی کرے گی تو کیا ہوگا. اب سعودی عرب نے اگر اس میں شرکت کی, جیسے سیکیورٹی کونسل میں اسرائیل کو غزہ امن پر پاکستان نے تسلیم کیا, اور پاکستان کی طرف سے فوج اگر جانے پر تیار ہوتی ہے, آپ کے سامنے جاتی ہے, تو پھر فیلڈ مارشل کے اقتدار اور صدارت کا معاملہ بڑھے گا. انہیں صدر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیب بنا دیا جائے گا, جس طرح ایوب خان, یحییٰ خان, مشرف اور ضیاء الحق اقتدار میں آئے, مغرب کی حمایت کرتے رہے. اس کا دیکھیں جو ثبوت نظر آ رہا ہے ابھی 27ویں ترمیم منظور ہونے کے بعد, اب جو 28ویں ترمیم پہ کام. اب 28ویں ترمیم میں نے آپ کو پہلے بھی, جو لوگ چینل سے جڑے ہوئے ہیں یاد رکھیں کہ تقسیم کرو حکومت کرو والا فارمولہ بڑا آسان ہوتا ہے. اس میں انتظامی بنیادوں پر پاکستان کے صوبوں کے جو ٹکڑے کیے جا رہے ہیں, اس میں وجوہات لسانیت, صوبائیت, اور اس میں سب سے بڑھ کر معاملہ جو SIFC ناکام ہے. اب سوائے وفاق کے پاس ان صوبوں کے مال کو نچوڑنے ڈکارنے کے اور کوئی طریقہ نہیں. 12 نئے صوبے بنانا, 28 نئی ریاستیں بنانا. اور ریاست اس لیے کہ ایک تو مغلیہ بادشاہ تھی جس میں سلطنت, نواب اور ریاست کی سیاست تھی, اور اب جو شغلیہ بادشاہت ہے, شغلیہ بادشاہت کے حالات آپ دیکھ لیں. جس طرح پیپلز پارٹی کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ صوبوں کے حصے بکھرے دھیڑیں گے, فنڈ چھینے جائیں گے, لیکن انہیں کراچی ایک صوبہ بنانے کی سیاسی بیانیہ بھی دیا جائے گا. واردات کیا ہے اس موجودہ شغلیہ سلطنت میں کہ علاقے کی شناخت کو, اس کے نام کو پہلے بدلیں, اور یہ کام ہم مغلیہ سلطنت میں دیکھتے رہے. یہاں جیسے خیبر پختونخوا میں سے پختون کا لفظ نکال دیں, اور آل شریف کو کا نام پنجاب میں ڈال دیں, پنجاب کی جگہ سندھ میں سے سندھیوں کا نام نکال کے بے نظیر وغیرہ کا نام ڈال دیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں. لیکن 28ویں ترمیم میں فیلڈ مارشل کو صدارتی طاقت دینے سے پہلے قانونی آئینی ڈھانچہ بدلنا پڑے. اس میں جو گورنر ہے وہ ظاہر ہے لوکل گورنمنٹ کے نظام پہ اسٹیٹ چلانے کے, جو صدر کے ساتھ براہ راست مل کے کام کرتے ہیں, صدر کو صرف جواب دہ ہوتے ہیں. یہاں عدلیہ کی پہلے ہی طاقتیں 27ویں ترمیم میں چھین کر ایگزیکٹوز کو دے دی گئی ہیں, DCs کو, ACs کو, یہ اب اسی ریمانڈ شمانڈ سارا کچھ کر سکتے ہیں. باقی قومی اسمبلی اور سینٹ میں جس طرح پرویز مشرف آپ کو یاد ہوگا ناظم کا قانون لے کے ناظم بنائے جاتے تھے, ضیاء الحق مجلس شورا کا لایا. تو یہ فیلڈ مارشل ضلع میں سے ہر جگہ میں سینئر, تحصیل میں سے ایک ممبر قومی اسمبلی میں انتخاب کر کے ریاست کو, فیڈریشن کو یہاں سے جوڑ کر امریکہ سے فنڈنگ لے کے کوشش کر کے ہم حکومتوں کو کنٹرول کریں گے تاکہ لوکل جو صوبے فنڈنگ روک نہ سکیں, انتظامی ہم کام چلا لیں. یہ ہے منصوبہ, یعنی مکمل اقتدار میں قبضے کے لیے پاکستان کی قوم ظاہر ان پر قابو پانے کے لیے ہر ڈکٹیٹر ایسے منصوبے لے کے آیا, اور اس کا جواب ظاہر ہے پاکستان کی قوم کو اپنا جمہوری حق دینا ہوتا ہے. یہ ہر دور میں کرنا پڑتا ہے. ابھی MNAs, MPAs اور سینیٹر جس طرح اکٹھے ہو کے تحریک انصاف کے 27ویں غیر آئینی ترمیم پر احتجاج کر لیں. ان کی پارلیمنٹیرین سپریم کورٹ کی سیڑھیوں پر بھی موجود ہیں, وہاں پولیس اور FC کے لوگ بھی پہنچ گئے ہیں. اب یہاں ان کے ساتھ تحریک تحفظ آئین کی احتجاجی ریلی بھی ہے, محمودہ چکزئی بھی پہنچ گئے ہیں, اور بھی سارے معاملہ. اصل اس وقت سب سے اہم معاملہ خان سے ملاقات کا ہے. تقریباً 21 دن ہو گئے عمران خان سے ملاقات لیڈرشپ کی, خاندان کی بہنوں سے نہیں ہونے دی جا رہی. اور یہ فیلڈ مارشل کا آپ کو پتا ہے شہباز شریف کی حکومت کا 27ویں ترمیم سے پہلے سب سے پہلے یہی پلان تھا
کہ عمران خان سے جب تک یہ ترمیم نہ ہو جائے, مکمل کنٹرول نہ ہو جائے, اس وقت تک ملاقات نہیں ہونے دی. آپ ماضی میں دیکھیں جب بھی انہوں نے بڑی واردات کی اس سے پہلے ملاقاتیں روک دیں, پیغامات روک دیے تاکہ یہ کام اپنی واردات کر لیں. اب تحریک انصاف کو اس وقت سب سے بڑی اشد ضرورت یہ ہے کہ یہ عمران خان کے ہاں یا نہ کا معاملہ سننا چاہتے ہیں, اور انہیں معاملات کو حل کرنے کے لیے دیکھیں ایک طرف تو جو مذاکرات کی بھی حکومت کوشش کرتی ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ صرف اس نظام کو جب قلعے کی دیواریں بنائی جاتی ہیں عوام سے خوفزدہ ہو کے وہ بنائی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیونکہ حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, میں آپ کو اس کی ثبوت دیتا ہوں. 2025 کو 78 سال کی تاریخ میں سیاہ سال قرار دیے. 24 سال کی دہشت گردی کا آپ ریکارڈ نکالیں, گوگل پہ جائیں, مشرف نے جو شرکت کی تھی اس وقت سے لے کے اب تک شہادتوں کا صرف سالانہ تناسب نکالیں تو 2024 بدترین سال. فوجی آپریشن سب سے زیادہ, دہشت گردی سب سے زیادہ, اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ خوارج کو پکڑ کر مین سٹریم میڈیا پر بٹھا کے ان سے یہ تصدیق کرواتے کہ جی پاک فوج کافر فوج نہیں ہے. اندازہ کریں کہ میں نے تو خود فوجی جوانوں کو 5 دفعہ نماز پڑھتے دیکھا, بلکہ میں تو ان سے نماز اور کلمے سیکھے, وہ خوارجی دہشت گرد کہہ رہا تھا احسان اللہ. تو یہ حالات ان کے بن چکے ہیں کہ اس نیچ تک پہنچ چکے ہیں. ابھی جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے عدالت میں ابھی کیس میں کمنٹ کیا, انہوں نے کہا عدلیہ میں اب ہمارے پاس تو کھونے کو کچھ بچا ہی نہیں. یہ پاکستانیوں کے حالات دیکھ لیں. 2025 میں جو دربدر آپ کیے گئے, دنیا میں نمبر 1 قیام پاکستان کے بعد ہجرت ہوئی, 2025 میں یہ ٹاپ پر پہنچ گئی. حالت یہ ہوگی پاکستان کے ایئرپورٹس پر وہاں انہیں خود افسران بٹھانے پڑے کہ جو جائز ملازمت, جائز ویزا ہونے کے باوجود اب آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. جسے آرمی چیف برین گین کہتا تھا, آج 2019 کے گریڈ افسر کے دستخط سے کے ساتھ جوڑ دیا کہ باہر نہ جانے دینا. بے روزگاری کے حساب سے پاکستان بدترین سال کے 5 کروڑ 85 لاکھ نوجوان بے روزگار, کوئی مستقبل پتہ نہیں. اور بھوک اور غربت میں 12 کروڑ سے نیچے جو روٹی سے 2 وقت کی روٹی سے محتاج. یہ صرف معاشی حالات نہیں ہیں, آپ قومی اسمبلی کی رپورٹس دیکھیں, 8 کروڑ پاکستانیوں کو پاگل قرار دے رہے ہیں خود. وہ وجہ بدامنی, سیاسی حالات, جبر, ظلم, ذہنی نفسیاتی مریض 1/3 پاکستانی, اور گھٹن اور جبر میں ظاہر آپ کو وہ پرامن احتجاج نہیں کرنے تھے. میاں صاحب کی تو سیٹیاں نکلتی رہتی ہلکی ہلکی, عوام کی نہیں نکلنے دی. اب یہ ذہنی پریشانی اس لیول پر ہے کہ 2025 خودکشیوں میں سب سے آگے جا رہے ہیں. ایک طرف شہادتیں ہوتی ہیں, ایک طرف خودکشیاں ہوتی ہیں, ایک طرف ذہنی امراض, ایک طرف معاشی مسائل, ایک طرف سیاست میں استحکام, اور کریڈٹ جاتا ہے یہ فیلڈ مارشل کو, شہباز شریف کو, فارم 47 کی حکومت جنہوں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی. کوئی بڑی بیرونی جنگ لڑے بغیر پاکستان جنگ زدہ ممالک سے سب سے دنیا میں نیچے جا رہا. اور یہ آج بھی ان کے دانشور کا کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ 4 سال پرانی عمران خان کی حکومت پر, 2018 بلکہ 6 سال پرانی, جس نے تاریخ میں سب سے بہترین پرفارمنس دی, اور یہ کیا کرتے ہیں 3 سال پرانا بیانیہ نکال کے ٹاکی مار کے اس پہ وہ اور کچھ ہے نہیں, کیا کریں. بشرا بی بی بھی جیل میں, عمران خان اور بیانیہ بھی ان کے اوپر کہ عمران خان بشرا بی بی کی بات مانتا تھا, اس وجہ سے حکومت ایسی چلتی تھی. اور بھائی تم بھی مان لو پھر بشرا بی بی کی بات اس نقطے پر تو کہ اگر ایک گھریلو خاتون کی بات مان کے اکانومی 6.2% پہ پورے ملک میں امن آ سکتا ہے, تو مریم نواز کی مان لو, اگر آپ بشرا بی بی کی نہیں مانتے تو انہی کی ہے. دیکھیں نا, ملک میں امن و امان تھا, صنعتیں چل رہی تھی, کارخانے چل رہے تھے, لنگر خانے تھے, پاکستانی خوش تھے, مطمئن تھے. اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ بشرا بی بی کی وجہ سے تھی, وہ تو بھائی تم بھی اڈیالہ جیل چلے جو بشرا بی بی سے کہہ دو وہ چلا لیں, پکڑ لے پاؤں ان کے کہے ان کو آپ کی حکومت. وہ ایک آرٹیکل وہی ٹاکی شاکی مار کے, اب وہ بھی ہر نیا پاکستان نے اڑا دیے. یہ اخلاقی طور پر, سیاسی طور پر, آئینی طور پر, نظریاتی طور پر آپ یقین کریں کہ انہوں نے پاکستان کو کھڑکا کے رکھ دیا. وہ جو کہتے تھے نا حافظ جی تن کے رکھو, انہوں نے واقعی پاکستان کے اندر تن کے رکھا. آزاد کشمیر میں دیکھیں عدم اعتماد لائے, اس شخص کو وزیر اعظم, ایک شخص وزیر اعظم, ابھی خواجہ آصف لکھ رہا ہے, اور چھوڑیں خواجہ آصف لکھ رہا ہے منافقت میں کہ یہ دیکھیں جی مکافات عمل, حالانکہ شخص نے عمران خان کے خلاف ووٹ دیا, آج اس کی اپنی حالت دیکھیں, وزیر اعظم تھا جی. اور کس طرح آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر بنایا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آتے ہی وہاں وزیر اعظم نے مظفر آباد کا کنٹرول سندھ پولیس کے ہاتھ میں دے دیا ہے, اللہ کرے. اور جہاں بنگلہ دیش میں جو گولیاں چلانے والے تھے ان کا انجام اب یہ روز سنتے ہیں, شیخ حسینہ کا, وزیر داخلہ کا, ان 12 جرنیلوں کا. وفاقی وزیر داخلہ بنگلہ دیش میں, یاد رکھیں, وہاں کا محسن نقوی. آج ان سب کو جو پھانسیوں کی سزائیں ہو رہی ہیں, تو یہ اب پاکستان کی میڈیا میں خبر نہیں لگانے دیتے, کہتے ہیں نہیں جنرل فیض کی خبر لگاؤ کہ اس کو ہم ٹانگنے جانا, 100 بسم اللہ ٹانگو, اللہ کرے ٹانگے, میں تو کہتا ہوں جنرل فیض کو, تاکہ ایک سلسلہ تو کھلے.
تاکہ یہ روایت تو ٹوٹے کہ یہ جرنیل بھی پھانسیوں کی طرف جائیں گے جیسے بنگلہ دیش میں جا رہے ہیں. حمود الرحمان کمیشن کا رپورٹ کھلے گی انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں. یہ انہیں دیکھیں تکلیف ہوتی ہے نا جب آپ بات کریں سرنڈر کی یا بات کریں بنگلہ دیش میں گولیاں چلانے, وہاں شیخ حسینہ کی, محسن نقوی کی, کیونکہ انجام نظر آتا ہے. لیکن یہ کریں جنرل فیض جیسا کوئی ایسا معاملہ تاکہ ایک راستہ کھلے ان لوگوں کے لیے بھی. شاہ زیب خان زادہ کینیڈا میں جو گیا وہ اس پر بہت ساری بات ہوگی, مذمت اب مذمت ختم ہوگی نا, ایک دو تین دفعہ کر دی, اتنا اس کے میڈل نہیں اترے جو ہونا تھا, ہم نے مذمت کر دی. اب کینیڈین شخص کو جس کی ایکسکلوسیو معلومات جو بندہ ہم نے پکڑ لیا جی, وہ بڑا بڑا مار کما, اس نے خود اپنی ویڈیو بھی لگا دی جس نے کی 3 سال ارشد شریف کی شہادت کو یہ بندے نہیں پکڑے. اس کی والدہ نے نام بھی دیے کہ وہ سارے کے سارے جرنیلوں کے نام ہیں, وہ انہیں پتہ ہے. اور یہ بات یہ شاہ زیب خان زادہ بات بھی نہیں کر سکا اس میں. انہوں نے مذاق تک اڑایا ارشد شریف کی اہلیہ کا, جویریہ کا, یہ مذاق اڑاتے رہے, اس کو غلاظت والی باتیں کرتے رہے. لیکن اب شاہ زیب خان زادہ کی اہلیہ کے ساتھ جو اس پہ بڑا شور مچا, نہیں ہونا چاہیے, ہم نے تو پہلے کہا. اور جو کرنے والے ہیں وہ ہیں الزام لگاتے ہیں تحریک انصاف, اور تحریک انصاف تو 1996 میں بنی. انہوں نے تو بے نظیر کی ننگی تصویریں جہازوں میں 1980 میں پھینکی. 1988 میں بے نظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی کرا دیا. تحریک انصاف تو تھی ہی نہیں اس وقت. نصرت بھٹو کے لیے لفظ انہوں نے ایجاد کیا, مجھے معافی میں آپ سب لوگوں کو سننے والے رانڈ کا لفظ 1988 میں نواز شریف نے ایجاد کیا تھا. میں آپ کو پتہ ہی بات بلاول محترمہ کے پیٹ میں تھا. تو جو باتیں نون لیگ کے میڈیا سیل اور اشتہارات اخبارات سے آپ سنتے ہیں وہ خدا کی قسم آپ پڑھ نہیں سکتے. یہ خواجہ صاحب آج آپ کے سامنے ٹریکٹر ٹرالی ڈاکٹر شیرین مزاری کو, فردوس عاشق وان کو ڈمپر کہتا رہا. اور یہ تحریک انصاف کے لوگ جب بد کلامی کی حد سے بھی گزر جائیں تو تحریک انصاف کے لوگ انہیں کیا کہتے ہیں, پٹواری ایک عہدہ ہے. جیسے آپ کو کہتے ہیں ڈی سی, ڈپٹی کمشنر, تھانے دار. خواجہ آصف ججز کو کیا کہتا ہے, عمرانڈو. مطلب آپ اندازہ کریں یہ وہ لوگ ہیں. اب میں ان کے بارے میں اور کیا بات کروں. تحریک انصاف کے لوگوں نے ان کو ایسی ایسی اب باتیں کہنی چاہیے. اب خواجہ آصف صاحب کے بھی اہل خانہ, اور مطلب یہ انہوں نے سیاست میں وہ گندگی مچائی ہے, یہ نواز شریف خاندان نے, زرداری خاندان نے, اور ان لوگوں نے. یہ الزام تحریک انصاف بیچارے گولیاں کھا رہے ہیں. نون لیگ کے کتنے کارکنوں کو یا پیپلز پارٹی کے خدا نخواستہ گولیاں ماری گئیں اس طرح, ان کے گھروں میں اس طرح پولیس نے گھس کے ان کے اہل خانہ کو اس طرح بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا نوچا. نہیں ہے اس طرح تاریخ. ان کے پاس مڑ کے جی مریم نواز کے کمرے کا دروازہ ٹوٹ گیا. وہ توڑنے والا اس وقت کا وہ کور کمانڈر تھا جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا, پکڑے اسے پوچھیں. بہرحال وہ معاملہ سے چلے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چھوٹی موٹی, لیکن کوشش ہوگی میں اگلے ویلاگ میں عمران خان کے حوالے سے جو پیغامات ہیں, جو بیانات ہیں, وہ بڑے ضروری ہیں. کیونکہ 21 دن ہوئے انہوں نے خان کی ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں. یاد رکھیں ابھی خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس بھی اب وقت جو ہے ان کی جو تیاریاں مکمل ہیں, وہ میں کوشش کروں اگلے ویلاگ میں آپ کے پاس کچھ سالڈ سی جو ایویڈنس کے ساتھ کچھ چیز رکھوں کہ وہ کریں گے کیا, تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے. ابھی تک ان کی طرف سے بڑا اعلان جو ہے وہ سامنے نہیں اس طرح ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں اگلے ویلاگ تک کے لیے. اللہ حافظ. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات, وہ یو کے میں چونکہ موجود ہوں اور مجھے بہت سارے پیغامات آپ لوگوں کے آ رہے ہیں ملاقات کے اس میں, لیکن یہاں پہ کمٹمنٹس ہیں بہت ساری پروفیشنل. اور عمران ریاض صاحب کا بہت بہت شکریہ جن کا میں جو میرے ہوسٹ ہیں. ظاہر ہے عمران بھائی نے بھی اور بھی ملاقاتیں کرنی ہیں, ابھی انٹرویوز ہیں. صابر شاکر بھائی سے, پھر برمنگھم میں ہمارا جو بہت بڑا اجتماع ہے جس میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے ساتھ ارشد شریف کی شہادت کا وہاں پہ شرکت ہے, اور اس کے بعد کوئی انسانی چین کا بھی ایک وہاں کا پروٹیسٹ ہے. میں کوشش کروں گا وہ بھی کور کروں. جب آئے ہیں تو دیکھیں کہ یہاں اوورسیز پاکستانی کس طرح. پھر آگے 23 کو جو بارسلونا میں دوبارہ احتجاج ہے اور اس کے معاملات ہیں, اس لیے کافی بزی ٹائم ہے. موسم کی بھی تبدیلی ہے, سفر میں بھی آپ کو پتا ہے کبھی پیر ادھر کبھی ادھر. بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور گلا بھی خراب ہو رہا ہے. لیکن آپ لوگوں کا تعاون کہ یہ آگے پیچھے ٹائمز میں بھی ویلاگس کو آپ دیکھتے رہے. جب انشاءاللہ when I'll go back to my home place چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.